अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी टच कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और अपने साथियों से भी शेयर करें ताकि हमारी गुफ्तगू से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। साथ ही साथ बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें, इससे हमारी हिम्मत भी बढ़ेगी। अगर कहीं पर कोई दुश्वारी हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ कब्ल में इबारत गुजरी थी कबला अख़ज़ मा बुय्यिना ताजीलुहु कुल्लन व बअदन औ क़द्र मा युअज्जलु लिमिस्लिहा मिन मिस्लि महरिहा उर्फ़न गैर मुक़द्दरिन बिर्रुब'i अविल खुम्स इन लम युबज्जल, जिसका खुलासा ये था कि अगर महर मुतअय्यन किया गया है तो वो अगर महर मुअज्जल है और वो अभी औरत ने नहीं लिया है, औरत को नहीं मिला है, तो औरत लेने से पहले मर्द को वती, दवाई वती या सफ़र वगैरह करने से मना कर सकती है। करना चाहे तो करे, यहाँ तक के एक मर्तबा रज़ा के साथ वती भी हो गई तो उसके बाद भी इमाम आज़म के नज़दीक वो वती से रोकना चाहे तो रोक सकती है। या महर मुतअय्यन नहीं हुआ था, महर मिस्ल था, तो जिस मिक़दार महर मिस्ल उर्फ़न मुअज्जल होता है, जल्दी दिया जाता है, फौरन दिया जाता है, उस मिक़दार महर मिस्ल पर उसने कब्जा नहीं किया, अभी तक उस मिक़दार महर मिस्ल उसने नहीं लिया है, जिसको साहिब किताब ने औ क़द्र मा युअज्जल से पेश किया था। इससे पहले सबक में हमने इसको औ क़ुद्दिरा मा युअज्जल भी पढ़ा था। आपकी मर्जी है क़ुद्दिरा पढ़ें या क़द्र पढ़ें, माना माल दोनों का एक ही होगा, बस फ़र्क इतना हो जाएगा कि क़द्र पढ़ेंगे तो मा क़ब्ल से मुताल्लिक़ हो जाएगा, क़ुद्दिरा पढ़ेंगे तो अलग से एक जुमला हो जाएगा। ठीक है, माल दोनों का एक ही होगा। तो अगर महर मुतअय्यन नहीं था तो महर मिस्ल है। अब महर मिस्ल उर्फ़न जो भी जल्दी दिया जाता हो उतना देना तो लाजिम होगा। अब जो उर्फ़न मुक़द्दर किया जाता है, जिसकी ताजील उर्फ़न मुक़द्दर होती है, वो अभी औरत को नहीं मिला महर मिस्ल, तो औरत को हक है कि वो वती करने से रोक दे। ये था मा कब्ल का सबक का खुलासा। वस्सफ़र वल खुरूज लिल हाजा व ज़ियारत अहलिहा बिला इज़्निही क़ब्ल क़ब्दिही। ऐसे ही मसला बता रहे हैं कि औरत ने महर मुअज्जल, चाहे वो महर मुबय्यन हो, मुसम्मा हो या महर मिस्ल हो, महर मुअज्जल पर उसने कब्जा नहीं किया है, उसे मिला नहीं है अभी। तो अभी जब मिला नहीं है तो वो चाहे तो सफर भी कर सकती है अभी शौहर की इजाजत के बगैर, चाहे तो जरूरत के पेश नजर वो अपने घर से बाहर भी निकल सकती है शौहर की इजाजत के बगैर, अपने माँ बाप से मुलाकात करने के लिए भी जा सकती है शौहर की इजाजत के बगैर। लेकिन ये इजाजत के बगैर जाना, सफर करना, घर से निकलना, ये सब उसी वक्त तक जायज है जब तक कि उसने महर मुअज्जल पर कब्जा नहीं किया है, उसे महर मुअज्जल नहीं मिला है। अब इसी से एक बात ये भी समझ में आ जाती है कि अगर महर मुअज्जल पर कब्जा कर चुकी
تو اب شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلے گی، سفر پر نہیں جا سکتی، ماں باپ کی ملاقات کے لیے بھی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی۔ یہی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اسی عبارت سے سمجھ میں آ گئی نا؟ جو اسی بات سے جو سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا، اسی کا نام ہے مفہوم مخالف۔ کیا ہے؟ مفہوم مخالف اسی چیز کا نام ہے۔ میں نے کہا محنتی طلبہ کو انعام ملے گا، تو بیٹا محنتی طلبہ کو انعام ملے گا، یہ بات جو سمجھ میں آ رہی ہے میرے ان لفظوں سے، یہ تو منطوق ہے، میرے الفاظ اس پر دلالت کر رہے ہیں، لیکن میری اسی بات سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جو محنتی نہیں ہے ان کو انعام نہیں ملے گا، یہ بھی سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اسی کو کہا جائے گا کہ اس جملے کا مفہوم مخالف یہ ہے۔ تو مفہوم مخالف کے طور پر یہی سمجھ میں آ گیا نا کہ اس کو سفر کرنا، نکلنا، اپنے ماں باپ سے ملاقات کرنا، ان کی زیارت کے لیے جانا ہے شوہر کی اجازت کے بغیر، یہ اس وقت تک جائز ہے جب تک اس نے مہر معجل پر قبضہ نہ کیا ہو۔ تو اسی سے کیا سمجھ میں آ جائے گا؟ اگر قبضہ کر لیا ہے تو یہ سب امور شوہر کی اجازت کے بنا جائز مہر۔ بیٹا مفہوم مخالف سے یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ سمجھ میں آ گئی نا؟ اور مفہوم مخالف بھی ذہن میں آ گیا۔ اب یہاں پر آنے والی جو عبارت ہے میں نے اس کی تمہید اصل میں یہ باندھی ہے تاکہ صاحب کتاب آنے والی عبارت میں جو بات پیش کر رہے ہیں وہ بات یہی ہے جو میں نے ابھی ذکر کر دی، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اب مفہوم مخالف کا مفہوم بھی ذہن میں آ گیا نا؟ یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ مفہوم مخالف سے یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں، پھر بھی صاحب کتاب آگے اسی بات کو صراحتاً بیان کر رہے ہیں، سمجھے نہیں؟ حالانکہ مفہوم مخالف کے طور پر ماقبل میں سمجھ میں آ گئی، پھر صراحتاً بیان کیوں کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ صراحتاً پھر جب یہ بات مفہوم مخالف کے طور پر سمجھ میں آ گئی تو صراحتاً بیان کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں صراحتاً بیان اس لیے کر رہے ہیں کہ بیٹا ماقبل میں آپ نے پڑھا تھا ایک اختلاف، اور قرآن کی آیت کو پیش کیا گیا تھا وہاں پر، اور کہا گیا تھا کہ وَمِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، اور اپنی مومنہ باندیوں سے نکاح کرو، یہ تو کہا گیا، آیت کریمہ تھی۔ تو وہاں پر ہم نے اختلاف بتایا تھا کہ امام شافعی نے کہا کہ یہاں پر مومنات کا وصف ہے، یہ قید ہے، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر فتیات مؤمنات نہیں ہیں تو ان سے، یعنی وصف ایمان کسی میں نہیں ہے تو اس سے نکاح نہیں کیا جائے گا، جائز نہیں ہوگا۔ یہ بات انہوں نے کس کے طور پر کہی تھی؟ مفہوم مخالف کے طور پر ہی تو کہی تھی یہ۔ تو امام شافعی نے وہاں پر مفہوم مخالف کے طور پر یہ بات کہی تھی کہ مومنات کی قید سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ غیر مومنہ سے نکاح جائز نہیں ہے، یہ امام شافعی کا مذہب تھا، لیکن امام اعظم نے وہاں پر فرمایا تھا کہ مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کیا کہا تھا؟ اب مسئلہ یہاں پر آگے، یہاں تو مفہوم مخالف کا اعتبار ہوا نا؟ ہوا؟ تو اب کوئی اعتراض کرنا چاہے تو یہ کر سکتا ہے، وہاں تو ابھی مفہوم مخالف کا اعتبار کرنے کو منع کر رہے تھے اور یہاں پر مفہوم مخالف کا اعتبار کر رہے ہو، یہ اعتراض کر سکتا ہے نا؟ تو جواب دینے کی ضرورت پڑے گی نا؟ ارے ضرورت پڑے گی جواب دینے کی۔ جواب کیا دیں گے؟ ہمارے فقہا نے جواب یہ دیا کہ اصل میں مفہوم مخالف کبھی تو آیات قرآنیہ میں ہوتا ہے تو کبھی کبھی عبارات فقہیہ میں بھی ہوتا ہے، کتب فقہیہ کی عبارتوں میں، اور انسان کی عام بول چال میں بھی ہوتا ہے۔ ہمارے احناف نے جو یہ فرمایا
کہ مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوگا، یہ ان کا قول صرف اور صرف آیات قرآنیہ میں ہے۔ کس میں ہے؟ آیات رہی عبارات فقہیہ یا عام بول چال کی زبان، تو ان میں مفہوم مخالف کا اعتبار بالاتفاق ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بالاتفاق ہوتا ہے مفہوم مخالف کا اعتبار۔ اور یہاں پر جو عبارت فقہیہ ہی تو ہے کہ جو یہ کہا گیا کہ قبضہ اگر نہیں کیا ہے تو سفر کر سکتی ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر نکل سکتی ہے، اور اپنے ماں باپ کی ملاقات کے لیے بھی جا سکتی ہے اس کی اجازت کے بغیر۔ تو یہ عبارت فقہیہ ہے یا آیت قرآنیہ ہے؟ اور ہم نے کیا بتایا کہ عبارات فقہیہ ہوں یا عام بول چال کی انسانی زبان ہو، ان میں مفہوم مخالف کا اعتبار بالاتفاق ہوتا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف آیات قرآنیہ میں ہے کہ آیات قرآنیہ میں بھی مفہوم مخالف کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو امام شافعی آیات قرآنیہ میں بھی مفہوم مخالف کا اعتبار کرتے ہیں، لیکن احناف امام اعظم آیات قرآنیہ میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ سمجھ میں تو پہلے ہی سے ہی آ گیا تھا، لیکن بعد میں صراحتاً صاحب کتاب پھر ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سوال کھڑا ہو سکتا تھا تو اس کا جواب بھی دینا تھا، اس لیے صراحتاً صاحب کتاب نے جواب دیتے ہوئے یہاں پر اس کو بیان کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ بیٹا اللہ رب العزت نے جو بیان فرما دیا، اب ہم پر یہ ضروری ہے احناف کے نزدیک کہ جو لفظ کا منطوق ہے نا، ہم اسی پر عمل کریں۔ رہا مفہوم مخالف، وہ تو مسکوت عنہ ہے۔ ہم اپنے کلام میں تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میری مراد یہ والی ہے اور یہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے کلام میں ہم کیسے کہیں کہ اللہ کی یہ مراد ہے یہ نہیں ہے؟ یہ نہیں کہہ سکتے، وہاں پر تو وہ ساکت ہے اس سے، اس لیے وہاں پر ہم نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں والسفر والخروج للحاجہ، ایسے سفر کرنا، نکلنا حاجت کے لیے، اور وزیارت اہلہا، اور اپنے عورت کا اپنے گھر والوں کی زیارت کرنا، بلا اذن، شوہر کی اجازت کے بغیر، قبل قبضہ، قبضے سے پہلے، اے ولہ سفر، مطلب یہ ہے، صحیح عبارت یہ نکلے گی کہ عورت کو اختیار ہے سفر کرنے کا، نکلنے کا، اپنے گھر والوں کی زیارت کرنے کا، الی آخر۔ کب یہ اختیار ہے؟ قبل قبض المعجل، مہر معجل پر قبضہ کرنے سے پہلے۔ ٹھیک ہے، تو اب اسی سے کیا سمجھ میں آ گیا؟ لا بعدہ، قبضہ کرنے کے بعد یہ اختیار نہیں رہے گا۔ جب اختیار نہیں ہوگا، یہیں سے بات سمجھ میں آ گئی نا؟ آگے فرماتے ہیں ولا لها المنع لقبض الكل في المختار، ایسے ہی عورت کو منع کرنے کا حق نہیں ہوگا لقبض الكل في المختار، پورے مہر کو قبضہ لینے کے لیے منع کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ دیکھیے صورت مسئلہ یہ ہوگی، عورت کا ایک تو ہے مہر معجل، اور ایک ہے کچھ مہر معجل اور کچھ مہر معجل غیر معجل۔ ٹھیک ہے، تو بیٹا ایسا عام طور سے ہمارے یہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت مہر معجل رکھ دیتے ہیں، باقی سب معجل حمزے سے یعنی غیر معجل رکھتے ہیں، جو فوراً نہیں دینا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن عورت کہہ رہی ہے کہ مجھے جب تک پورا میرا جتنا مہر ہے، پورا مہر مجھے جب تک نہیں ملے گا، جب تک میں ہاتھ نہیں لگانے دوں گی۔ وہ روک رہی ہے وطی سے، کس لیے؟ پریشر بنا رہی ہے، دباؤ بنا رہی ہے، جب تک مجھے پورا مہر نہیں مل جائے گا اس وقت تک میں ہاتھ نہیں لگانے۔ تو کیا عورت کو
یہ اختیار ہوگا کہ پورا مہر حاصل کرنے کے لیے، پورے مہر پر قبضہ کرنے کے لیے شوہر پر یہ پریشر بنائے اور اس کو وطی کرنے سے روک دے؟ یہ اس کو اختیار ہوگا؟ فرماتے نہیں، اس کو یہ اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح ہوا ہے۔ نکاح ہونا ہی حل استمتاع کا باعث ہے۔ استمتاع تو حلال ہے فوراً، اور پورا مہر معجل بھی نہیں ہے۔ جب پورا مہر معجل نہیں ہے، معجل کی صورت میں تو بتا دیا کہ معجل پر قبضہ اگر نہیں کیا ہے تب تو روکنے کا حق ہے اسے، لیکن پورا مہر جو کہ معجل بھی نہیں ہے اس پر بھی قبضہ کرنے کے لیے روکنا چاہے تو اب اسے روکنے کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے جب اس کو بتایا گیا تھا نکاح کے وقت میں کہ اتنا مہر معجل ہے اور اتنا مہر غیر معجل ہے، جب بتایا گیا تھا تو یہ اگر اس کو یہ راضی نہیں تھی تو اسے تو فوراً کہنا چاہیے تھا نہیں میں غیر معجل پر راضی نہیں ہوں، کہنا چاہیے تھی نا، لیکن نہیں کہا اس وقت میں، اس وقت راضی ہو گئی، اس وقت کیا ہو گئی؟ راضی ہو گئی کہ چلو تھوڑا بہت مل رہا ہے معجل، کوئی بات نہیں، باقی غیر معجل ہے، تو راضی ہو گئی نا۔ تو اس وقت راضی ہو گئی تو اب پھر منع کرنے کا کیوں حق؟ منع کرنے کا حق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور بھیا نکاح تو اسی لیے ہی ہوا ہے تاکہ شوہر بیوی استمتاع کرے، حل استمتاع کے لیے تو نکاح ہوا ہے، تو جس مقصد سے نکاح ہو رہا ہے تو اس کو روکا نہیں جا سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے یا تو پہلے ہی راضی نہ ہوتی، پہلے راضی ہوگی تو اب نہیں روک سکتی، ٹھیک ہے، سارا مہر قبضانے کے لیے اب نہیں روک سکتی۔ فرماتے ہیں ولا لہ المنع لقبض الکل، اور سارا مہر قبضے میں لینے کے لیے منع کرنے کا حق اسے نہیں ہے۔ فی المختار، مختار یہی ہے، مختار فی المختار کہہ کے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف، اس کا مطلب یہاں پر بھی دو قول ہیں، یہاں پر بھی کیا ہے؟ کیا ہے؟ اب شرح پڑھیے پہلے اس کی۔ فرماتے ہیں اے ان لم یبین المعجل والمؤجل، اگر معجل اور مؤجل بیان ہی نہیں کیا گیا، بھئی اگر معجل بیان کر دیا گیا تو مؤجل تو دینا ضروری، اور مؤجل بیان کر دیا گیا تو پھر تو وہاں پر راضی ہونا ضروری کہ بھی بعد میں ملتا رہے گا تو نہیں روک سکتی، تب بھی نہیں روک سکتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مہر تو رکھا گیا لیکن یہ بتانا بھول گئے کہ یہ معجل ہے یا مؤجل ہے، یہ بتانا بھول گئے، یہ بیان کرنا بھول گئے، تو معجل اور مؤجل بیان ہی نہیں کیا گیا۔ اب ایسا مہر ہے تو کہہ رہے ہیں تب بھی لا یکون لہا ولایت منع النفس، تو وطی سے روکنے کے لیے، روکنے کی ولایت اس عورت کو حاصل نہیں ہوگی، روک نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ لأخذ کل المہر، پورے مہر کو حاصل کرنے کے لیے میں نہیں روک سکتی۔ فہذا الحکم قد فہم مما تقدم، یہ حکم تو ماقبل سے سمجھ میں آ گیا تھا، مفہوم مخالف کے طور پر میں نے بتایا تھا کہ بھئی مہر معجل پر اگر قبضہ کر لیا تو منع کرنے کا حق نہیں ہے، یا مہر غیر معجل ہے، غیر معجل ہے تو بیٹا وہ تو فوراً ادا کرنا واجب ہی نہیں ہے اس پر، تب بھی روکنے کا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا مہر معجل اور معجل بیان نہیں کیا گیا، سمجھے نہیں؟ تو جب معجل بیان ہی نہیں کیا گیا ہے تب بھی مہر معجل اگر ہوتا تب تو روک سکتی تھی، اگر مہر معجل نہیں ہے تو روک نہیں سکتی ہے۔ تو یہ بات تو ماقبل سے ہی مفہوم مخالف کے طور پر سمجھ میں آ گئی۔ فرماتے ہیں ہا فہذا الحکم، یعنی پورے کو قبضانے کے لیے روکنا جائز نہیں ہے اس کے لیے، تو یہ حکم سمجھ میں آ گیا ہے مما تقدم، ما قبل سے ہی۔ فإنه اذا قال، کیونکہ جب مصنف نے یہ کہا او قدر ما يعجل، یا جس مقدار معجل ہوتا ہے مہر مثل اس جیسی عورت کا، عرفاً اس مقدار پر وہ قبضہ کر لے۔ اب جب قبضہ کر لیے، قبضہ کرنے سے پہلے روک سکتی ہے تو اسی سے سمجھ میں آ گیا کہ قبضہ کیے بغیر، قبضہ جب تک نہیں کیا ہے،
قبضہ کرنے سے پہلے روک سکتی ہے، اور اگر قبضہ کر لیا تو نہیں روک سکتی۔ اور قدر ما یعجل کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر معجل نہیں ہے تب بھی نہیں روک سکتی، یہ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مصنف کے، کیونکہ جب مصنف نے یہ کہا او قدر ما یعجل الی قولہ، اپنی اس قول تک، ان لم یبین، دیکھو معقل میں متن ہے نا یہ، ان لم یبین، اگر بیان نہیں کیا گیا ہو معجل اور معجل ہونا، ہے نا؟ تو فرماتے ہیں فتقید ولایت المنع، تو یہاں پر عورت کو روکنے کی جو قدرت ہے، ولایت من، روکنے کی جو قدرت، روکنے کا جو اختیار ہے، اس کو مقید کر دیا گیا، کس سے؟ بقدر المعجل، کس سے؟ معجل کی مقدار سے مقید کر دیا گیا نا۔ یدل، یہ دلالت کرتا ہے، بطریق المفہوم، مفہوم مخالف کے طریقے پر، اس بات پر، ان لیس لها المنع لقبض الزائد على هذا المعجل، کہ یہ جو عرفاً اس جیسی عورت کے لیے جو معجل ہوتا ہے مہر، اس معجل پر زائد جو ہوگا، جو کہ غیر معجل ہے، اس زائد پر قبضہ کرنے کے لیے اس کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نا ما قبلہ سے؟ ولا خلاف، اب وہی اعتراض کہ پھر یہاں پر جب ما قبلہ سے سمجھ میں آ گئی تو یہاں پر بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے صراحتاً؟ تو جواب اس کا وہی ہے کہ چونکہ معاملہ یہاں پر اس کا بھی تھا نا کہ وصف یا قید وغیرہ ذکر کر دی جائے تو امام شافعی کے نزدیک مفہوم مخالف کا اعتبار ہر جگہ ہو رہا ہے، اور امام اعظم کے نزدیک ہر جگہ مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ یہاں پر مفہوم مخالف کا اعتبار کیسے کر لیا آپ نے، ہے نا؟ تو جواب دینے کی ضرورت پڑے گی نا، تو وہی جواب دے رہے ہیں۔ فرماتے ولا خلاف فی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان التخصیص بالذکر فی الروایات، کہ ذکر کے ساتھ خاص کر دینا، ارے کسی وصف یا قید وغیرہ کو ذکر کر کے خاص کر دینا، یہ دلالت کرتا ہے ان التخصیص بالذکر فی الروایات، کے روایات میں، روایات سے مراد روایات فقہیہ، عبارات عملیہ، وہ عبارات علمیہ، سمجھے نہیں؟ یہ ساری عبارات میں، عبارات فقہیہ میں، روایات فقہیہ میں وصف یا قید وغیرہ کا ذکر کرنا، یہ دلالت کرتا ہے کہ حکم اسی کے ساتھ مختص ہے، اس کے معادا سے حکم کی نفی ہے۔ کیا ہے؟ معادا سے حکم کی نفی ہے۔ فرماتے اس میں اختلاف نہیں ہے کہ ان التخصیص بالذکر فی الروایات یدل علی نفی الحکم عما عداہ، کہ روایات میں ذکر کر دینا، ذکر کس کا؟ وہی وصف یا قید وغیرہ کا ذکر کر دینے کی تخصیص، یہ دلالت کرتی ہے اس کے معادا سے حکم کی نفی پر۔ لیکن اراد التصریح بہذا، لیکن مصنف نے اس کو صراحتاً بیان کرنے کا قصد کیا، لیدل علی انہ مختلف فیہ، تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ یہ حکم مذکور مختلف فی ہے۔ کیا ہے؟ مختلف فی ہے۔ صاحب کتاب نے تو کہا کہ مختار یہی ہے کہ پورا مہر لینے کے لیے عورت کو منع کرنے کا حق نہیں ہے، مختار یہی ہے۔ اس کا میں نے کہا نا کہ فی المختار کہہ کر اشارہ کر دیا، ایک دوسرا بھی قول ہے، اختلاف بھی ہے اس میں۔ فرماتے ہیں والمختار ھذا، کہ یہ مختلف فی ہے اور مختار یہ ہے، ٹھیک ہے؟ فإن المتأخرین، بیٹا متقدمین و متأخرین کا یہ اختلاف ہے۔ متأخرین علماء نے تو یہی کہا، کیا کہ پورے مہر پر قبضہ کرنے کے لیے روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ وجہ میں نے پوری توضیح کے ساتھ بیان کر دی ہے۔ انہوں نے کہا بھیا نکاح ہو رہا ہے اور معجل بھی ہے نہیں، جس قدر معجل تھا اس قدر اس نے حاصل کر لیا، باقی جو مہر بچا اس پر قبضہ کرنے کے لیے روک نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کس لیے ہوا تھا؟ بحل استمتاع کے لیے، اور یہاں پر اسی سے ہی روک رہی ہے نا؟ یا تو پہلے راضی نہیں ہوتی، جب راضی ہو گئی تو اب روکنے کا حق نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ہے تو متاخرین علماء نے تو یہی کہا ہے، لیکن متقدمین علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کو روکنے کا حق حاصل ہے۔ کیا ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے نکاح بھی معاملات کی قبیل سے ہے،
کس کی قبیل سے ہے؟ اور معاملات میں مثلا بے ہے، کیا ہے؟ ایک کتاب ہم نے بیچی بیٹا 10 روپے کی، تو 10 روپے جب تک آپ ہمیں نہیں دیں گے اس وقت تک ہمیں حق ہے کہ ہم اس کتاب کو آپ کے سپرد نہ کریں۔ پورے اگر آپ نے 9 روپے بھی دے دیے اور 1 روپیہ رہ گیا تو ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اپنی یہ کتاب آپ کو نہ دیں، یہ حق حاصل۔ ایسے ہی پورا مہر یہ وضع کا عوض ہے، کیا ہے؟ تو جیسے وہاں پر مبی کا عوض سمن ہے، تو جب تک پورا سمن حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک اختیار ہے کہ مبی کو وہ روکے رہے۔ ایسے یہاں پر پورا مہر عوض ہے کس کا؟ وضع کا، لہذا عورت کو اختیار رہے گا کہ جب تک پورا عوض مل نہ جائے وہ روک سکتی ہے، اجازت نہیں دے سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ متقدمین علماء نے یہی فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ چونکہ مہر، اور یہ بات سچائی بھی اسی میں ہے کہ مہر تو وضع کا عوض ہے نا، جب تک پورا عوض نہیں مل جائے جب تک کہ سپرد نہیں کرے، ہے نا؟ اصل یہی ہے۔ لیکن بیٹا ایسے معاملات اگر عورت کے لیے یہ حکم دیا جائے اور وہ کہے کہ بھئی جب تک پورا مہر نہ مل جائے مجھے، معجل کا مسئلہ ہی نہیں ہے، معجل تو دینا ضروری ہے ہی، لیکن جو زائد علی المعجل ہے وہ بھی سب قبضانا چاہ رہی ہے کہ وہ بھی جب تک نہیں ملے گا جب تک نو انٹری ہے، اس وقت تک تو حالات شوہر اور بیوی کے درمیان بنیں گے بگڑیں گے؟ ابے یار زندگی، شادی تو اس لیے کر رہا ہے تاکہ خوشی کی زندگی گزارے، حالات اچھے بنے زندگی کے، یعیش عیشۃ راضیہ، عمدہ خوشحال زندگی گزارے، اس لیے تو نکاح کیا تھا، اور یہاں تو حالات بگڑ جائیں گے یار۔ اس لیے متاخرین نے کہا کہ ایسے معاملات، ایسی صورت میں حالات بگڑ سکتے ہیں، زمانہ اتنا ایسا نہیں ہے کہ جو سب یہ قبول کر لے، بگڑ جائیں گے ذرا سی دیر میں حالات۔ اس لیے حالات کو بگاڑنے سے بچانے کے لیے متاخرین نے حکم دیا کہ عورت کو یہاں پر حق نہیں ہے کہ وہ روکے زائد کو حاصل کرنے کی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ورنہ تو اصل مذہب اور اصل مسئلہ تو وہی ہے جو متقدمین کا۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ اخْتَارُوا هَذَا، کیونکہ متأخرین علماء نے اسی کا انتخاب کیا، اسی کو مختار مانا، اسی کو پسند کیا، بناءً علی المتعارف، متعارف پر بنا کرتے ہوئے کہ متعارف اور مشہور یہی ہے، اگر ایسا نہیں کیا تو بگڑ جاتے ہیں حالات، ٹھیک ہے؟ وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْمَذْهَبِ، اگرچہ اصل مذہب یہی ہے، ان لہا ولایت المنع لأخذ کل المہر، کہ عورت کو پورا مہر حاصل کرنے کے لیے روکنے کا اختیار ہے۔ کیوں؟ کب؟ اذا لم یبین مقدار مہر المعجل والمؤجل، جبکہ مہر معجل اور مہر مؤجل کی مقدار بیان نہ کی گئی ہو، یا لم یبین معروف بھی پڑھ سکتے ہو، جبکہ اس شوہر نے معجل اور مؤجل کی مقدار کو بیان نہ کیا ہو، تو پورے مہر کو حاصل کرنا یہ اس کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ لأن المہر عوض الوضع، کیونکہ مہر یہ وضع کا عوض ہے، فما لم تقبض کل العوض، تو جب تک کہ وہ پورے عوض پر قبضہ نہ کر لے، لا یجب علیہا تسلیم البضع، تو اس پر وضع کو سپرد کر دینا یہ واجب نہیں ہے۔ ولا لو اجل کلہ، ولا لو اجل کیا ہے؟ اجل کلہ، اور نہ اس وقت میں کہ اگر پورا کا پورا مؤجل کر دیا جائے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ پورا مہر مؤجل حمزے سے کر دیا گیا ہے، پورا مہر
معجل، معجل نہیں، بالکل معجل بالکل نہیں رکھا، پورا مہر معجل۔ معجل کا مطلب ہے کہ زندگی میں جب سہولت ہو وہ دے دے، یا موت کے وقت دے دے، یا اختلاف کے وقت دے دے، یعنی جب اس کو سہولت ہو فوراً دینا لازم۔ تو پورا مہر معجل کر دیا گیا، حمزے سے معجل، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں بھی عورت کو روکنے کا حق نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اگر روکنا چاہتی تو اسی وقت منع کر دیتی، بھئی میں پورے مہر کو معجل نہیں رکھوں گی، مجھے فوراً ابھی ضرورت ہے پیسے کی ہے، فوراً کہہ سکتی تھی نا، لیکن اس وقت راضی ہو گئی اور راضی ہوئی، نکاح ہو گیا، قبول کر لیا، اس وقت قبول کر لیا سب کچھ، اب منع نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح ہوا کس لیے؟ حل استمتاع کے لیے، تو جس مقصد سے ہوا اس سے اب نہیں، یا روکتی تو پہلے ہی راضی نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں وَلَا لَوْ اُجِّلَ کیا اجلا کلو، اجلا ہی ہے لفظ، وَلَا لَوْ اُجِّلَ کلو، اور اس وقت بھی منع نہیں کرے گی اگر پورا معجل کر دیا گیا ہو۔ فَإِنَّهُ لَوْ اُجِّلَ الکل، اگر پورا کا پورا معجل کر دیا گیا، فقد سقط حقها، تو اس کا حق ساقط ہو گیا۔ حق ساقط ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مہر ساقط ہو گیا، نہیں، فوراً مطالبہ کرنے کا یا وطی سے روکنے کا جو حق تھا وہ ساقط ہو گیا۔ فلا یکون لها منع النفس لاخذ، تو اب مہر معجل کو لینے کے لیے نفس کو روکنے کا اسے حق نہیں ہوگا، ہے نا؟ لہذا وطی سے اب نہیں روک سکتی۔ وَلَهُ السَّفَرُ بِهَا بَعْدَ أَدَائِهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَہ، اور شوہر نے مہر کو ادا کر دیا، یعنی مہر معجل ادا کر دیا، یا مہر بیان ہی نہیں کیا گیا تھا، تو مقدار ما یعجل اس نے ادا کر دیا۔ ادا کرنے کے بعد تو پہلے تو سفر نہیں کر سکتا تھا، عورت منع کر سکتی تھی میں وطی نہیں کرنے دوں گی، میں سفر نہیں کروں گی تیرے ساتھ، یہ نہیں کروں گی، وہ نہیں کروں گی، جب تک ادا نہیں کیا تھا۔ لیکن اس نے اگر ادا کر دیا، اگر ادا کر دیا تب تو شوہر کا اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے نا، اب اختیار ہوگا کہ اپنے ساتھ سفر کرائے، اپنے ساتھ لے کر جائے۔ یہ تو کسی زمانے میں بڑی پردہ نشیں ہوں گی، اس وقت کا معاملہ ہے کہ شوہر لے جا سکتا ہے۔ آج تو عورت چاہتی ہے مجھے لے کر جائیں، عورت چاہتی ہے مجھے گھمائیں۔ کسی وقت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ عورتیں جانا نہیں چاہتی ہوں گھر سے باہر، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اب شوہر نے جب سب کچھ دے دیا، مہر معجل دے دیا، یہ مقدار ما یعجل دے دی، تو ایسی صورت میں اب شوہر کو حق ہوگا کہ وہ اس کو اپنے ساتھ سفر پہ لے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ظاہر روایت یہی ہے، ٹھیک؟ لیکن یہاں پر اختلاف بھی ہے۔ فقیہ ابو اللیث، جن کا نام ہے نضر بن محمد سمرقندی، ایسے ہی فقیہ ابو القاسم صفار، ان حضرات نے یہ کہا کہ عورت جب تک اجازت نہیں دے گی نا تو اس کی رضا کے بغیر ابھی بھی نہیں لے جا سکتا، اس کی رضا کے بغیر ابھی بھی نہیں لے جا سکتا، اس کی رضا چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اس کی رضا چاہیے۔ کیوں؟ اگر اس کی رضا کے بغیر گھر میں رہتی ہے تب تک تو عورت کی نظروں میں شوہر کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہوتی ہے، سوائے کچھ عورتوں کے، کچھ معزز عورتیں ہوتی ہیں تو وہ بہت عزت بھی کرتی ہیں، لیکن زیادہ تر عورتیں کہیں نہ کہیں کھٹاس ہو ہی جاتی ہے، اور وہ ہونا بھی چاہیے، کبھی کبھی تو کھٹاس بھی محبت کا سبب بنتی ہے نا؟ ہوتا ہے۔ تو بیٹا گھر میں ہی حالات خراب ہیں آج کے دور میں، تو
اور باہر نکال کے لے کے گیا تو اور زیادہ بگڑ جائے گی وہ ہے۔ تو ان فقہا نے یہ دیکھا کہ اگر رضا کے بغیر گھر سے باہر لے کے جا رہے ہیں تو گھر میں تو ایسے حالات ہیں، روزانہ جھگڑے ہوتے ہیں، مار پیٹ بھی ہوتی ہے، اب اگر باہر لے کے جائے گا تو اور حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ اس زمانے میں ہوں گے مولانا، آج اگر عورت گھر میں بہت لڑتی ہو، جھگڑتی ہو، کچھ بھی کرتی ہو، اگر اس کو تھوڑا سا کسی پارک میں کسی جگہ پر گھمانے لے گئے تو ساری ناراضگی ختم، کافور، سمجھے نہیں؟ ہو سکتا ہے یہ اس دور میں ایسا رہا ہو۔ تو ان فقہا نے فرمایا اس کی رضا کے بغیر ابھی نہیں لے جا سکتے، کیونکہ زمانے کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے اگر اگر تعلقات کو اچھے بنانا ہے تو رضا کے بغیر اب بھی نہیں لے جا سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن ظاہر الروایہ یہی ہے کہ اب مہر جب دے دیا ہے، مہر معجل یا قدر ما یعجل، تو شوہر لے جا سکتا ہے۔ اور ہمارے کچھ فقہا نے یہ تک فرمایا کہ قاضی ابو لیث یا فقی ابو القاسم صفار، ان حضرات کی جو بات ہے وہ اللہ کی بات سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم، ان کو وہاں رکھو جہاں تم سکونت اختیار کرو۔ تو یار شوہر سفر پہ جا رہا ہے تو وہ جہاں رہے گا وہاں بیوی کو رکھے ہیں۔ تو ان ظاہر الروایہ کے حاملین نے فرمایا کہ اللہ کی بات سے بڑھ کر فقی ابو اللیث کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اسکنوہن حیث سکنتم، تم عورتوں کو وہاں رکھو جہاں پر تم ہو، ہے نا؟ بالکل اسی کے مطابق آج کے زمانے میں عورت اپنے سسرال میں رہنے نہیں چاہتی ہے، وہ وہاں رہنا چاہتی ہے جہاں اس کا شوہر رہتا ہے، وہ نہیں رہنا چاہتی ہے۔ وہ سسرال کے ماں باپ، شوہر کے ماں باپ کو ماں باپ نہیں سمجھتی ہے آج کی عورت، وہ پتہ نہیں اس پہ عمل کرتی ہے یا اپنے ذہنی طور پر کرتی ہے، وہ بہرحال وہاں نہیں رہنا چاہتی ہے جہاں پر شوہر کے ماں باپ رہتے ہیں، بھائی بہن رہتے ہیں، اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی ہے، جہاں شوہر رہتا ہے وہاں رہنا چاہتی ہے۔ اللہ بہتر جانے کیا بہتر ہے۔ چلو خیر، تو حالات جیسے بھی ہوں، حالات کے پیش نظر یہ مسائل ہوں گے۔ کہیں پر نکلنے ہی میں لوگوں کو خوشی ہو تو نکال کے لے کر چلا جائے، عورتوں کی خوشی اسی میں ہی ہے کہ شوہر کے ساتھ میں جائے، لے کر چلا جائے۔ فرماتے ہیں وہ بعد ادائہی وَلَهُ السَّفَرُ بِهَا، اور مرد کے لیے اختیار ہے کہ عورت کو سفر میں ساتھ میں لے جائے، بعد ادائہی مہر معجل یا مہر ما بقدر ما یعجل کو ادا کرنے کے بعد، فی ظاہر روایت، ظاہر روایت میں یہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اے بعد اداء ما بین تعجیل، یعنی اس مہر کی ادائیگی کے بعد جس کی تعجیل کو بیان کر دیا گیا، اور قدر ما یعجل بمثلھا، یا اس جیسی عورت کے لیے جبکہ بیان نہیں کیا گیا ہو، تعجیل کو بیان نہیں کیا گیا ہو، تو ایسی صورت میں اس جیسی عورت کے لیے جو مقدار معجل ہوتی ہے اس کی ادائیگی کے بعد، فی ظاہر روایت، ظاہر روایت میں یہی ہے۔ وقیلا، اور ایک قول یہ بھی کیا گیا ہے، لا، نہیں لے جا سکتا اس کی رضا کے بغیر۔ وبہی افتا، اور اسی بات پر فتویٰ دیا ہے الفقی ابو اللیث۔ کس نے؟ فقی ابو اللیث نضر بن محمد سمرقندی نے، انہوں نے اسی پر فتویٰ دیا۔ ایسے ہی فقی ابو القاسم صفار نے بھی اسی پر فتویٰ دیا، اور بہت سارے لوگوں نے یہی کہا، ٹھیک ہے۔ وَلَهُ ذَلِكَ فِيمَا دُونَ مُدَّتِهِ، اب وَلَهُ ذَلِكَ فرماتے ہیں کہ وَلَهُ ذَلِكَ فِيمَا دُونَ مُدَّتِهِ، اور شوہر کے لیے ذالکا، اس کا یعنی عورت کو لے جانے کا اختیار ہے، فیما دون مدتی، مدت سفر سے کم پر، مدت سفر سے کم پر، یعنی جب مہر معجل ادا کر چکا یا مقدار ما یعجل ادا کر چکا تو شوہر کو اس کی رضا کے بغیر، ظاہر روایت کے مطابق اس کی رضا کے بغیر
اس کو اتنی دور تک لے جانا صحیح ہے، اتنی دور تک لے جانے کا حق ہے کہ جو دوری مدت سفر شرعی کی مدت نہ ہو، مثلا 92 کلومیٹر، اس سے کم میں کم. اور بعض فقہاء نے فرمایا اتنی دور تک لے جا سکتا ہے جس میں شام تک اپنے وطن واپس آ جائے. ٹھیک ہے، شام تک اپنے وطن واپس آ جائے، اتنی دور تک لے جا سکتا ہے اس کی رضا کے بعد، ظاہر الروایہ کے مطابق. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں وَلَهُ، شوہر کو اس لے جانے کا، ذالکہ سے اشارہ وہی نقل و سفر کی طرف، اس شوہر کو اس کا اختیار ہے فیما دون مدتی ہی، اس میں جبکہ وہ سفر شرعی کی مدت سے کم ہو. اے لہو نقلها، شوہر کے لیے اختیار ہے عورت کو لے جانا فیما دون مدت سفر شرعی کی مدت سے کم ہے. ٹھیک.